बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक और मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अमन दुश्मन अनासिर एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक 14 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं ने इसकी मज़म्मत की है और मज़म्मत क्यों ना की जाए, पाक फ़ौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पाक फ़ौज एक जानिब कह रही है कि जब तक इनका खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों के खून का एक एक कतरा हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पूरी कौम जवानों को सलाम पेश कर रही है और इनकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से हम देखते हैं। लेकिन सवाल ये है अयाज ज़मीर साहब कि दहशतगर्दी की नई लहर जो कि मुल्क में पैदा हो रही है, इसके मकासद क्या हैं और आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस ही दुश्मन का निशाना क्यों है? देखिए, एक तो है कि ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये आज या कल से नहीं हो रहा। ये अंगारे सुलगते रहे हैं बहुत अरसे से। इस सारे टाइम पे जब खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी थी और पाकिस्तान के शुमाली इलाके दहशतगर्दी के लपेट में थे, कराची था, तो अब बलूचिस्तान में भी गड़बड़ हो रही थी। हमें कुछ मेरे ख्याल समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे एक तो है कि जब 14 जवानों की जानें ऐसे हादसात में गई हों तो फिर कोई पीछे कदम रख के डिफीटिस्ट किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। पर खामखा की बड़कों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जो कई दफ़ा टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के तकरीबन ऐलान जिहाद कर देते हैं, वो बिल्कुल बेसूद किस्म की है। 14 जानों का ज़िया दफाई ये छोटा नुकसान नहीं है बिल्कुल। और ये कोई आम कोई झड़प नहीं है जिसमें एक आदमी ज़ख्मी हो गया, एक आदमी की जान। 14 अगर अमेरिकी यहाँ पे होते और एक दिन में 14 जाते और कई उनके ऐसे दिन होते थे जब 14 या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे कहराम मच जाता था कि इतना बड़ा ये हुआ है। और इन्होंने ये जो है, जो 1-2 दिन पहले का वाक़या है, जो जिसकी खबर बाद में आई है, ये केच का इलाका जो है, ये एक चेक पोस्ट पे बाकायदा हमला हुआ है। जब आप एक किसी दिफाई पोजीशन पे हमला करते हैं तो दिफा करने वालों के पास एडवांटेज होती है कि वो किसी ना किसी चीज़ के पीछे वो तैयार बैठे होते हैं। अगले जो होते हैं, जो अटैक करते हैं, वो उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। पर यहाँ पे काम उल्टा हुआ है, तो हमें सारी सर्कमस्टेंसेस पता नहीं है। लेकिन इसका कुछ हमें सोच करना चाहिए कि बिल्कुल लाइम्तनाही एक सिलसिला जो है वो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। एक तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कम से कम हमें बताया नहीं कि कौन सी फोर्सेस हैं। हमने डॉक्टर अला नज़र का नाम सुना है, हमने बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम सुना है, हमने ब्रामदाग बुगटी का नाम सुना है, हमने हरब्यार मारी का नाम सुना है। पर ये कौन लोग हैं जो उन वादियों को, उन्होंने एक गुरिल्ला जंग का एक मैदान बनाया हुआ है? हमें ये देखना चाहिए। उसमें फिर और गड़बड़ हो रही है, गवादर में गड़बड़ हो रही है। सीपैक ख़तरे में अगर नहीं पड़ा तो उस पर ख़तरे के सवालात उठ जाते हैं। गवादर में अभी वो जो मौलवी हिदायतुर रहमान थे उनके तहत एक, तो इन सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा देखना चाहिए। आप देखें ना, हम कितनी फजूल की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इन बलूचिस्तान के एलिमेंट्स का कोई जिक्र है? बलूचिस्तान के सुलगती हुई आग या अंगारों का कोई जिक्र है? गवादर का कोई जिक्र है? मौलवी हिदायतुर रहमान या ऐसे वो जो है, या फिशिंग का वो कोई जिक्र है? खामखा का एक थीसिस आप लेके पढ़ देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से आप तैयार करें। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जी वो कोर जो है अब मईशत है। अब पंजाब का गंदम जो है वो तैयार हो रही है फसल, उसके लिए यूरिया तो है नहीं, और आप हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दे रहे हैं जिसका सेंटर मईशत है, जिसका सेंटर ज़राअत है, जिसका कहते हैं ओहो आजकल के ज़माने में फूड सिक्योरिटी भी होती है। और आपकी नकम्मी हुकूमतें यहाँ पे कर क्या रही हैं? यूरिया जो है सरकारी रेट और है, मिल किसी और है, छुपाई तो आप हुकूमत क्या कर रहे हैं? आपके बारे में तो दास्तानें रकम हो रही हैं
کہ فلانی پوسٹنگ کے لیے اتنی آپ کو نیلامی دینی پڑتی ہے, اتنی نیلامی میں شامل ہونا پڑتا ہے, اور آپ پیپر پڑھا رہے ہیں کہ جن نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے یہ, وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ ضلع کی پوزیشنیں نیلام کریں تو کسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کچھ اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے, یا نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کی سفیلیں مضبوط ہو جاتی ہیں جب آپ ضلع کے ضلع اور نکمے کے نکمے افسر آپ نے لگائے ہوں, اور آپ نے 2 منصبدار, جو منصبدار مغلوں کے عہدیدار تھے ہوتے, مطلب ان کو کیا وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیا بلوچستان کے حالات کون چلا رہا ہے؟ وہاں کی سویلین حکومت چلا رہی ہے. ہمارے فورسز اوور ایکسٹینڈڈ ہو چکے ہیں. بلوچستان کا حالت ہم نے دیکھ لی ہے. پورے KPK میں بارڈر پہ, اور جو فاٹا کا ایریا ہے, جو سابقہ فاٹا کا ایریا ہے, وہاں پہ ہماری فورسز ڈپلائڈ ہیں. ڈپلائڈ کا مطلب ہے کہ ہمہ وقت دن رات مورچوں میں دیکھ رہے ہیں, کندھوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پوری جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ ایسا ہے. ہندوستان کا تو ہم نے کہہ ہی دیا کہ ازلی دشمن ہے, قیامت کے دن تک اس نے دشمنی رہنا. وہاں پہ ساری ڈپلائمنٹ ہے. اور تو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ کسی امریکن یونیورسٹی کے تھیسس کو دیکھنا چاہیے, کیا ان حالات کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ بلوچستان میں یہ جو نقصان ہوئے, KPK میں بھی ہو چکا ہے. لاہور میں ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا, وارداتیں یہاں پہ ہو چکی ہیں. یہ ایک نئی لہر ہے. پہلے ہمارے پاس ایک بڑا آسان بہانہ تھا کہ جو افغانستان جو ہے وہاں پہ پاکستان دشمن حکومت ہے, اور وہاں پہ ہندوستان کا بہت وجود ہے, اور وہ جو ہے ہندوستان استعمال کر رہا ہے اور ہمارے لیے مشکلات. تو اب تو افغانستان بھی ایک دوست ملک بن چکا ہے. ہمارے حمایتی ہیں وہاں پہ, جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم دے رہے ہیں, اور دنیا کو کے سامنے ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ان کی آپ امداد کریں. انڈیا کا وہ اثر نہیں رہنا چاہیے, پریزنس وہ نہیں رہنا چاہیے جو پہلے تھا. اب یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈرافٹ کرتے ہیں وہ تو چلے چھوڑیں, ایک کسی پروفیسر کا وہ کام تھا, لیکن جن کا کام ہے یہ کر کے سوچنا چاہیے. یعنی ایاز ضمیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا تو دی گئی ہے لیکن اس کو ریوائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. افغان سرزمین کی جس طرح سے ایاز ضمیر صاحب نے بھی بات کی, تو کیا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے افغان سرزمین؟ دیکھیں, ایاز صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے ان عوامل کی بنیاد پہ بننی چاہیے تھی جو ہمیں درپیش ہیں, اور جس صورتحال سے آج ہم دو چار ہیں. دیکھیں, افغانستان کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلی کے بعد ایک پاکستان کے اندر خوشی کی لہر تھی کہ ایک ہمسایہ ممالک میں ہماری ایک دوست حکومت قائم ہو گئی, اور ہم اس پروگرام کے تفصیل سے مسلسل یہ کہتے آ رہے تھے کہ جب وہاں پر یہ حکومت قائم ہوگی تو کم از کم جو سرحد پار سے دہشت گردی کے جو مراکز ہیں وہ ختم ہوں گے, اور دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں اس میں کمی آئے گی. اب وزیر داخلہ صاحب نے بتایا کہ جی 15 اگست کے بعد سے 35% اضافہ ہوا ہے جی. اور آج سے 2-3 ماہ پہلے یہ بھی حکومت پاکستان نے بتایا کہ ہم TTP سے مذاکرات کر رہے ہیں, کوئی مفاہمت کی کوششیں. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کے ہتھیار لیے ہیں, جو پاکستان کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے, جو آئین پاکستان کے تابع نہیں بنتے, ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ٹارگٹ کیوں ہے, جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں, بلوچستان پاکستان کا رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے, اور بلوچستان کے حوالے سے وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے, سی پیک کے حوالے سے اس کا ایک مستقبل ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ آپ جب انڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو بلوچستان انڈین پرائم منسٹر کے بلوچستان کے حوالے سے بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ ان کے وہاں پر کچھ عزائم تھے, اور وہاں پر اب یہ جو نیا پلیٹ فارم بنا ہے. دیکھیں, 2 قسم کی دہشت گردی ہے, ایک تو TTP اور دیگر کالعدم تنظیمیں, ایک یہ نیا رجحان سامنے آ رہا ہے. یہ جو 4 تنظیمیں بلوچستان کی BNA, BLA, ایک UDA وہ اسلم اچھو گروپ,
یہ سارے یہ وہاں پر کیسے پنپتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی فوج نے دہشت گردی اور اس کے خلاف ایک بڑی جنگ جیتی ہے، اور ایک وقفے کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن آج جب میں نے سیکورٹی کے کچھ ذمہ داران سے وہاں کے حالات پوچھے تو میرے لیے یہ بات بڑی حیرت کی تھی کہ وہاں کا 85% جو علاقہ ہے وہاں پر پولیس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ پولیس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دہشت گردی کے خلاف دیکھیں فورسز تو جنگ کرتی ہیں، اور پاکستان نے بڑی حد تک ایک زمانہ تھا کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہ ہو۔ یہ اب نئی لہر کیوں ہے؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ نئی لہر اس لیے، اور یہ اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جنہیں افغانستان کے اندر شکست ہوئی ہے، جو افغانستان کو ہمسایہ ممالک میں تخریب کاری کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ کیا وہ فورسز خاموش ہو کے بیٹھ گئیں؟ انہیں وہاں پر شکست ہوئی ہے۔ ایک بات تو اس ساری صورتحال میں کہ طالبان اپنی وہاں پر رٹ قائم نہیں کر سکے، کہ طالبان نے بیانات تو دیے لیکن اگر ٹی ٹی پی پہ بھی ان کا اثر نہیں چل رہا تو پھر ہم جو کہتے تھے کہ جی ہمارے ہمسایہ میں ملک کے اندر ایک پاکستان دوست حکومت بن گئی، بھائی ہم نے تو آپ کی وجہ سے بہت ساری قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے، ہم نے تو 40 لاکھ افغانوں کو یہاں رکھ کے ان کی مہمانداری کی ہے، اور آپ کے لیے ہم پوری دنیا کے سامنے ایک کیس لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک انسانی صورتحال قائم ہوئی ہے، اور پاکستانی پرائم منسٹر اپیلیں کرتا نظر آ رہا ہے ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے علاقے کے اندر سے دہشت گردی کے مراکز ختم نہیں کر رہے اور وہاں پر سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو پھر بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ اور یہ جو 14 جوان ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں ہمارے لیے، ایک ایک جوان بڑا قیمتی ہے، اور یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ جوان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جوان جب آپ کی سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے چہروں پہ ایک میسج لکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سو جاؤ بکینوں کے فصیلوں کے ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو یہ قربانیاں رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ڈیرہ بگٹی میں جی ڈیرہ بگٹی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہم اس روز روز کی قربانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس پہ وہ یاس صاحب نے درست کہا کہ ہمیں بیٹھ کے کوئی جذباتی بیانات نہیں دینے، اور نہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم لڑیں گے اور ان کو ان کے انجام پہ پہنچائیں گے۔ یہ روایتی سے بیانات ہیں۔ بڑی پتہ کی بات کہی ہے کہ یہ چیزیں تو قومی سلامتی وہ جو پالیسی بنائی تھی وہاں طے ہونی چاہیے تھی کہ بلوچستان ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ بلوچستان کے عوام ہم سے زیادہ بڑھ کے پاکستانی ہیں۔ بلوچستان ٹارگٹ کیوں ہے؟ بلوچستان ٹارگٹ اس لیے کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ان کو دنیا، یہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے، اور ہمیشہ ہم لوگ بیٹھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہم فوج کے پیچھے ہیں۔ بھائی دیکھیں بات یہ، ہمیشہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی جنگ تھی اس میں ہمارے سیکورٹی اداروں نے تو اپنا رول ادا کیا۔ یہ جو نیشنل ایکشن پروگرام تھا اس کی 20-22 نکات تھے، اس میں سیکورٹی اداروں کو تو 4-5 تھے، باقی نے ہم نے کام کیا اس پہ۔ کیا ہم اپنے وہاں پر دیکھیں، میں بلوچستان میں پولیس کے رول کی بات کروں گا کہ پولیس کو ہم کیسا بھی، ہم ہمیشہ سب میں پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پولیس ہمیشہ بتاتی ہے کہ مقامی سطح پر کون لوگ ہیں، کس کے پاس ٹھہرے ہیں، کہاں سے ان کو کھانا آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی جب آپ کوئی پالیسی بنائیں وہاں پر اگر 85% علاقے میں پولیس کا رول ہی نہیں ہے، وہاں وہ جو جس لیویز کی بات کرتے ہیں، لیویز کیا ہیں؟ وہ سردار کو پیسہ جاتا ہے سارا لیویز کے نام پہ، وہ لیویز پتہ نہیں آگے وہ تنخواہیں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی۔ ہر ادارے کو اپنا میں کردار سمجھتا ادا ہوں کرنا ہوگا۔ کہ دیکھیں اس پہ ہمیں بلوچستان کی صورتحال پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے اس کا، اور قومی سلامتی پالیسی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف۔ یہ جنگ تو تھی ہماری نہیں، یہ کن کی جنگ تھی؟ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں وہی قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، جنہیں یہ پتہ ہے، جو سی پیک کو ہضم نہیں کر پا رہی، جو بلوچستان کی اہمیت اور حیثیت سے واقف ہیں۔ یہ قوتیں آخر ہیں کون سی، ان کے مقاصد کیا ہیں، جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا مقاصد ہیں ان کے، کون لوگ ہیں یہ، اور کس طرح سے ہم دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ لوگ وہی ہیں جو بہت عرصے سے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہماری جو اتھارٹیز کو نہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہاں کے خطے کے حالات بدلے
اگست میں افغانستان میں تبدیلی کے بعد، اور اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ افغانستان کی حکومت اتنی مجبور اور محصور ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ان معاملات کے اندر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس کو کس طرح ڈیل کرے گا. ماضی میں بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان سے یہ کارروائی ہو رہی ہے اور کیونکہ وہاں پہ اس قسم کی فورسز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو تشدد استعمال کرتے ہیں، ان کے جو سرغنہ ہیں وہ تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ یہاں کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کیا وہ لنکیجز ہیں، کیا وہ کنیکشنز ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ ہے تو ان کو پتہ رکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آج بھی جب افغانستان سے وہ مدد نہیں مل سکتی جتنی کہ پہلے تھی. ٹھیک ہے، افغانستان حکومت کا کنٹرول نہیں ہے بہت سے علاقوں پہ، اس کی وجہ سے ان کو آزادی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بلوچستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. پھر ایک تو یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری ملٹری وہاں موجود ہے، پیرا ملٹری وہاں موجود ہے، اس کے علاوہ ایک سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو جب تک یہ کوآرڈینیٹ کر کے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو حملے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، آخر وہ کون سے میکنزمز ہیں، کون سے وہ سورسز ہیں، اور لوکل سپورٹ بیس کیا ہے ان کا، یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آپ سے ناخوش ہیں، ان کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو گوادر کی تحریک چلی تھی اس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک مطالبات ہیں جو وہاں کے عوام کے مطالبات ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ تو آپ سے ناراض ہیں، وہ تو گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو عام آدمی ہے وہ اتنا کیوں آپ سے ناراض ہے؟ یہ مسئلہ آپ کیوں حل نہیں کرتے کہ وہ تحریک چلتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے پروونشل حکومت کو بھی ہوش آتی ہے، فیڈرل حکومت کو بھی ہوش آتی ہے، کچھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے اس تحریک کے مطالبات کے حوالے سے. چند ایک اقدامات کیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ایک پرائرٹی کی بیسس پہ طے ہونی چاہیے کہ جو دہشت گردی اب کیوں زیادہ بڑی ہے، اس کا جواب چاہیے ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں افغانستان کی حکومت اس قابل نہیں ہے موجودہ حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اتنا سنتے ہیں کہ جناب وہ فینس بن رہا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ضرور بنے گا. سوال یہ ہے کہ اگر فینس 94% بن گیا ہے تو یہ بارڈر پہ اتنی موومنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ابھی بیان دیا گیا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر 94% کا بارڈر فینس ہو گیا ہے تو 6% رہ گیا، چلیے 10% رہ گیا، تو وہاں سے موومنٹ کیسے ہو رہی ہے اور کس طرح کون موومنٹ کر رہا ہے؟ اچھا، پھر پرابلم ہماری یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں کی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں دہشت گردی یہ نہیں کرتے. پہلے تو کہتے تھے کہ انڈیا کے ایجنٹ کرتے تھے، یہ طالبان نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ سلیپنگ سیلز کون سے ہیں اور کون سے ان کا سپورٹ بیس ہے جس کی وجہ سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ افغانستان سے آ کے، اگر وہ آ رہے ہیں افغانستان سے آ کے پاکستان میں اس وقت تک آپریٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس لوکل کنیکشن نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ لوکل کنیکشن کون ہے؟ یہ کام میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ کام ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے 2014 سے 2018 تک جو ہے ضرب عضب کامیاب رہی، ضربۃ الفساد بھی کامیاب رہی، لیکن اب جو 10-15% ٹیررزم پاکستان میں باقی ہے، اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو جو ہمارا ڈریم ہے نا کہ پاکستان ایک کنیکشن بنے 4 ریجنز کے درمیان، سینٹرل ایشیا، چائنا، ویسٹرن چائنا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا، وہ خواب پورا نہیں ہوگا. ہم جو کہتے ہیں ہم ٹورزم سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ٹورزم سے دیکھیے سوئٹزرلینڈ اتنے پیسے کماتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں یہ چیلنجز نہیں ہیں. جب تک ان چیلنجز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، نہ آپ کا اکنامک ترقی کا خواب پورا ہوگا کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور نہ ہی آپ کا ٹورزم کا خواب پورا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا، اور ان کو ایڈریس پریکٹیکل سٹیپ سے ہوگا، لیکچر سے
یا تھیوری سے نہیں ہوگا. ہم تھیوریٹیکل لیول پہ بات کرتے ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. آپ نہ برداشت کیجئے, جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی, ان کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا, ہم اس طرح نہیں کریں گے. لوکل کنیکشنز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, لنکیجز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ سلیپنگ سیلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. خاور گھومن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور, بلوچستان میں دہشت گرد گروپ دوبارہ متحرک ہو رہا ہے, کیا اس کی وجہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کی جو بلوچوں سے مفاہمت کی کوشش ہے وہ کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں, چند ایک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پہلے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے 20 سال کے دوران دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت امریکہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ, تمام تر پیسے کے ساتھ, نیٹو الائز کے ساتھ وہ افغانستان کے اندر 20 سال تک موجود رہے. کچھ 2.3 ٹریلین ڈالر کے قریب وہاں پہ خرچ کیا. اس کے بعد وہ جنگ ہارے اور جنگ ہار کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب اس وقت آپ کے ساتھ افغانستان کے اندر بالکل ایک ڈی اسٹیبلائز گورنمنٹ موجود ہے. اس کو فردر ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا کہ اس کے جو اپنے پیسے تھے یا اس کا اپنا جو وہاں پہ انفراسٹرکچر تھا, خاص طور پر ان کا جو سوشل سیکیورٹی کا تھا, وہاں پہ ان کی جو پولیس تھی, کیونکہ تنخواہیں نہیں مل رہی, پیسہ کوئی نہیں ہے, تو تمام تر اس وقت افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے, اس وقت جو قائم مقام گورنمنٹ ہے, وہ بالکل ہمیں ایک جو ہے عضو بالکل معطل کے طور پر سامنے نظر آتی ہے. تو اکراس افغانستان بارڈر جو چیزیں ہمیں پیش آ رہی ہیں, تو وہ ایک جو خواہش تھی, خواہش ابھی بھی ہے. افغانستان گورنمنٹ ہرگز وہاں پہ جو موجود ہیں دہشت گرد عناصر, ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہمارے خلاف. وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ ٹی ٹی پی کے بیسز ہیں, وہاں پہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان کی بھی ایک سطح کے اوپر وہاں پہ انگیجمنٹ ہے. اور امید یہی ہے کہ جوں آہستہ آہستہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے گی. اب طالبان کا ایک ڈیلیگیشن پچھلے دنوں یورپ گیا, وہاں پہ بات ہوئی, اس کے علاوہ امریکنز کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. تو بالکل یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ افغانستان کے اندر جوں حالات بہتر ہوں گے تو ہماری افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ زیادہ مستحکم ہو جائے گی. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ غالباً جو حالات و واقعات ہیں, یہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہوا ہے. ایران کے بارڈر کے اوپر بھی ہماری جو فینسنگ ہو رہی ہے, کچھ حصہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل انفینسڈ ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے, اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں سے جو ایران سے کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کے یہاں پہ کارروائیاں کر کے چلے گئے ہیں. اب اس پہ سوال بالکل یہ جو اٹھائے گئے ہیں اور اٹھائے جانے چاہیے, اور ہمیں پوچھنا بھی ہے, لیکن ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل انالیسز بھول جاتے ہیں. جو کلبوشن نیٹ ورک ہمارے سامنے آیا تھا, تو کلبوشن نیٹ ورک کس کا تھا؟ ایران بیس تھا, سپانسرڈ انڈیا کی طرف سے تھا, اور وہاں پہ اچھا خاصا ان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے. جب افغانستان کے اندر اس سے پہلے والی حکومت تھی تو وہاں پہ انویسٹمنٹ امریکہ یا یورپ کے علاوہ اس ریجن میں سے سب سے زیادہ جو ملک کر رہا تھا وہ انڈیا کر رہا تھا. 3 سے 4 ارب ڈالر کی بات کی جاتی ہے. جب وہ وہاں سے سارا کچھ اپروٹ ہوا, اب ظاہر ہے ان کے جو بیسز ہیں یا ان کی اس وقت ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں, ان کے ڈیفنس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ اس وقت انڈین انفلوئنس موجود ہے. اس حوالے سے ریاست پاکستان, حکومت پاکستان نے مختلف اوقات کے اندر ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ ایشو کو ریز بھی کیا ہے. اب یہ جب تک یہ بارڈر افینس پراپر نہیں ہوتی اور یہ پراپر اس کا ایریا کور نہیں ہوتا, تو اس طرح کے واقعات کے آپ کو سامنا رہے گا. انڈیا اور اس وقت امریکہ اس ریجن کے اندر جو ایک غیر مستحکم کرنے کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں, اس کی طرف اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک سرٹن لیول پہ ان کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اب چونکہ افغانستان کے اندر ہم چلے گئے ہیں اور اب ہماری انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر ختم ہو گئی ہے تو ہم بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے. چائنا ہے, پاکستان ہے, تو پاکستان اور چائنا کے مفادات کو ہرٹ کرنے کے لیے ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے امریکہ کی طرف سے بھی, اور ان کا جو اسٹریٹجک الائے ہے اس خطے میں وہ بھارت ہے. اور بھارت آپ کے خلاف کس طرح کے اس کے عزائم ہیں یا چائنا کے خلاف کس طرح کے عزائم ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب اگلا جو مرحلہ یہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ ہماری وہ وہاں پہ اس وقت جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں بلوچستان کے اندر, وہ کس طرح کی ہے, کس لیول کی ہے, اور ابھی تک ہم کیوں کر جو ہے اس طرح کے انتظامات نہیں لے پائے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے, بالکل یاس صاحب نے صحیح کہا کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر اگر آپ کے جو ملٹری کے لوگ ٹارگٹ ہوں تو کوہرام مچ جاتا ہے, اور کوہرام مچنا چاہیے بھی. تو کیوں کو ایسا ہو رہا ہے؟ ابھی اس تھوڑی دیر پہلے ہمارے ٹیلی ویژن ایک پروگرام کے اندر وہاں پہ جو سابقہ وزیر داخلہ ہیں بگٹی صاحب, وہ کچھ حقائق بیان کر رہے تھے کہ جو نئی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں وہاں پہ جو پکٹس تھی ان کو ختم کر دیا گیا,
کچھ لبرلز کی طرف سے پریشر آیا کہ جی یہ کریں یہ کریں یہ کریں, بات چیت کریں ان کے ساتھ, ان کو انگیج کریں. بالکل انگیج کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں جو ریاست پاکستان کی طرف سے تھوڑی سی مبہم اور ایک ویگ پالیسی ایک سطح کے اوپر ہمیں پتہ چلتی ہے, اس کے اندر کلیئرٹی آنی چاہیے کہ جو بھی ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو فل فلیج جانا ہے. تو کام تو اس حوالے سے میرے خیال میں کافی تیزی سے ہو رہا ہے, اور پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جب سے افغانستان وار کے بعد سے جو سارا معاملات ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر, اس کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا ہے. بات ہوا, کافی زیادہ کرٹیسزم کیا گیا نیشنل سیکورٹی پالیسی. ایک تو یہ پیپر میرے خیال میں یہ نیشنل سیکورٹی کا ہے, یہ کوئی موجودہ حکومت کا نہیں ہے, 2014 سے یہ کام اس پہ ہو رہا ہے, اور اگر آن پیپرز دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی جو غلط بات نہیں ہے. اب اصل سوال یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کس طرح کرنا ہے. تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ایک کی جو پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے, اور ملک کے اندر وہ عناصر جو ملک کے جو خلاف دہشت گردی کے اندر شامل ہے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. اور ظاہر ہے یہ حکومت وقت اور ریاست پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کا کام ہے, اور ان کو دن رات کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں اور اتنی جب بڑی تعداد کے اندر کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو حکومت وقت اور خاص طور پر جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے جو کردار کے اوپر تنقید بڑھ جاتی ہے. آخری سوال کا حصہ ہے کہ جی ابھی کیوں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. پچھلے پروگرام کے بھی اندر ذکر کیا تھا, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, میں سمجھتا نہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے, وہ چونکہ اس وقت یہ جو سارے جو وہاں پہ پہلے آلریڈی یہ انفراسٹرکچر موجود تھا, وہ ان کے خلاف ایک شدید قسم کا آپریشن ہماری طرف سے کیا جا رہا ہے انسائیڈ ان کی جگہوں کے اوپر بھی اور یہاں پہ بھی جو موجود ہیں. لہٰذا جب بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے آپ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی پینک کے اندر, پھر آپ جب باغم باغ ہوتی ہے when they are on the run, تو وہ پھر اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. امید یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو اس وقت یہ بالکل جو معاملہ چل رہا ہے, اور خاور یقیناً جب تک دہشت گردی کے واقعات ختم نہیں ہوں گے ملک استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکے گا. اور ہماری پینلسٹ کی رائے کے مطابق نیشنل سیکورٹی پالیسی صرف بنا لینا کافی نہیں ہے, اس کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ نے دریائے راوی کے کنارے نئے شہر کے منصوبے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریور راوی اربن پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, جس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان نے کیا اور کہا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بلکہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے. اس سے نوکریاں ملیں گی, غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا منصوبہ پہلے نہیں بنا. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے, لیکن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں پہ اپنا کیس پیش کیا جائے گا. ایاز امیر صاحب, کون سی وجوہات ہیں جس پہ عدالت عالیہ نے اس منصوبے کو غیر قانونی قرار دیا ہے, اور کیا واقعی اس منصوبے کے تحت ایک نیا شہر بننے جا رہا تھا؟ بڑے ٹھوس وجوہات ہیں, اور فیصلہ جو ہے پڑھنے کے قابل ہے. پڑھنے کے قابل نہیں ہے ایسا فیصلہ. یہ جو دھندا ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 اور اس کا ہے سیکشن 4, جس کے تحت مفاد عامہ میں آپ زمین ایکوائر کر سکتے ہیں, پرائیویٹ مفاد عامہ میں قانون بنایا ہوا انگریزوں کا. ہم بات بات پہ انگریز سامراج یہ کیا. انگریز استعمال کرتے تھے واقعی کوئی کنٹونمنٹ بنانا ہے, کوئی ہسپتال بنانا ہے, کوئی اسکول کالج بنانا ہے, کوئی ڈیم بنانا ہے, کوئی اریگیشن چینل, اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. یہ قانون چڑھ گیا ہے ہمارے ہاتھوں. باقی کلونیلزم جو ہے سامراج سارا خراب ہے. یہ 1894 کا قانون ہے, اور اس کے سیکشن 4 وہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب قانون ہمارے ہاتھ کے آنا تھا, وہ باندر کے ہاتھ میں کیا آ گیا تھا, اس طرح. اور پھر جو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ہاؤسنگ کالونیز کے لیے, پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز کے لیے اس قانون کو استعمال کیا گیا. یہ کوئی شہر بھی اگر بنے تو شہر یہ غریبوں کے لیے بن رہا. اس میں سارے آپ کے پراپرٹی ٹائکونز جو پاکستان کے ہیں, جن کے ہاتھ اور منہ کالے ہیں پیسہ بنا بنا کے, ایسے مضبوط ان کا وہ جسم ہے, وہ اتنا وہ کر لیتے ہیں, ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں بنتا, کیا ان کے چہرے ہیں. وہ سارے کے سارے انہوں نے یہ لینڈ, یہ اتنا بڑا ایریا ہے. اور مجھے شرم آتی ہے اہل لاہور پہ
ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا اور کوئی بولتے ہی نہیں تھے. یہ شادرہ 46 کلومیٹر. شادرہ سے لے کے سائفن تک جو ریور راوی پہ ہے, جی اس پورے ایریا کو انہوں نے ایکوائر کرنا تھا مفاد عامہ کے لیے. میں جب نیشنل اسمبلی میں تھا, ڈیفنس کمیٹی کا ممبر تھا, تو وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیوں کے مسائل آتے تھے. کون سی ہاؤسنگ کالونی, رہنے دے نام. وہاں پہ عذر کیا پیش کیا جاتا تھا, یہ شہیدوں کے لیے بن رہے ہیں. مطلب اتنے جھوٹ سے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی. اور یہ گھر بن رہے ہیں غریبوں کے لیے. اور یہ جیسے آپ کی وہ ڈیفنس سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ جو رنگ روڈ کے گرد جو سارا ایریا ہے, وہ ایک اور ایسا یہاں پہ بننا تھا. یہاں بھی رنگ روڈز بننی تھی, یہاں بھی پلازے. ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو ہے پاکستان میں مطلب وہ یہ ہے, پلازے بنے, ہائی رائزز بنے, سینما پلیکس بنے, پلازے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اور ہم نے قانون کو مس یوز کر کے, قانون کہتا ہے انوائرمنٹل امپیکٹ سٹڈی پہلے ہونی چاہیے, قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. انوائرمنٹل امپیکٹ سٹڈی کوئی ایرا ویرا نہیں ہے آپ پکڑ لیں اور اسے لکھوا لیں. جو رجسٹرڈ ہو اس وہ وہی دے سکتا ہے. یہاں پہ وہ نہیں کیا انہوں نے, اپنا کیا, اس نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا. قانون ایسے پروجیکٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ ماسٹر پلان کوئی ہو. کوئی یہاں پہ ماسٹر پلان نہیں تھی. وہاں پہ سستی زمینیں پکڑ کے لی گئیں, اور دینی کن کو تھی, پاکستان کے جو سب سے بڑے نامور ڈیولپرز ہیں, جن کے جو پیٹ ہے کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو, لیکن یہ معاملات ایسے عدالتوں میں پہلے آتے رہے ہیں. ایسا جرأت مندانہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں 74 سال میں نہیں آیا جو جسٹس شاہد کریم نے اس کو لکھ کے, یعنی اس فیصلے کی جتنی تعریف کی جائے, میں کہہ رہا ہوں ان کو سلام پورے قوم کا, اہل پنجاب, اہل لاہور کا جانا چاہیے کہ ایسا انہوں نے فیصلہ سنایا ہے جو آگے بھی ایسی ڈکیتیوں کی راہ روک سکتا ہے. اچھا سلمان غنی صاحب, میں صرف ایک چیز کہوں, پرائم منسٹر اپنا کام کرو. اور ایک میں اس پہلے ٹاپک سے ملتا جلتا ایک میں کروں گا, اور خدا دے واسطے اور پلاٹاں دا تا زمیناں دا کاروبار بند کرو. اے پلاٹاں دا کاروبار اس ملک نو کھا جائے گا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب, تو پھر حکومت کس بیس پہ سے مفاد عامہ قرار دے رہی تھی؟ دیکھیں جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے, ایک بات تو یہ درست ہے کہ انتہائی جامع فیصلہ ہے. اس میں کوئی 17-18 جو چیزیں انہوں نے, میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. اور یہ کرتے کون ہیں؟ بیوروکریسی والے. اور آپ نے جن کا ذکر کیا ہے, دیکھیں ہمیشہ حکومت ایکوائر کرتی ہے پلوں کے لیے, اس کے بعد ہاسپٹلز کے لیے, یا مفاد عامہ. حالت یہ ہے کہ یہ مفاد عامہ پہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے تو یہ نام لے دیا کہ جی پورے پاکستان کے. میں نے تو آج کوشش کی تھی کہ میں روڈا کے ذمہ داران سے ان ڈائریکٹرز کے نام لینا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے. اور پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے اندر سب سے صادق اور امین ہیں, صرف ان کے نام سامنے آنے چاہیے. یہ کون لوگ تھے اور کس طرح وہ یہ, اور یہ زرعی زمین ہے کتنی ہے؟ 1,07,000 ایکڑ, 47 کلومیٹر کا رقبہ ہے. اور زرعی معیشت کے ہم دعوے دار ہیں, زراعت کے فروغ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اصل بات ایاز صاحب یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو کاشتکار سے آپ ایڈمنسٹریشن کو ڈی سی ریٹ پہ ان سے لے رہے ہیں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ, اور وہی وہ جو ایک کنال ہوگی وہ 2-2 کروڑ روپے میں بکنی ہے. اور وہ کن کی جیب میں جانی ہے؟ یہ پرائم منسٹر تو اس وقت نہیں ہوں گے, وہی مافیاز ہوں گے. دیکھیں یہ مافیاز جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کا عمل ہے. ایڈمنسٹریشن, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب صرف اس فیصلے کو پڑھ لیں کہ وہ جو میرا خیال اس سے اچھا فیصلہ میں نے نہیں آج تک پڑھا, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی آنکھیں کھلیں گی. ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. معاف کرنا, پڑھ لیں گے تو سمجھائے گا کون؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ جو وہ تو سارا دن بات کرتے ہیں ماحولیات کی. ہم کہتے ہیں کہ لاہور اسموک کے حوالے سے دنیا کہتی ہے کہ سب سے گندہ ترین شہر ہے, اور جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر
اس ساری زرعی زمین آپ ختم کر کے وہاں سے کیا اسموک کے ماحولیات کے حوالے سے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں قوم کی؟ تو یہ فیصلہ جو ہے حکومت جو ہے وہ ماحول کو بہتر کرنے کی کوششوں میں ہے، تو دوسری جانب اس طرح کے جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ اسموک کے حوالے سے لاہور کو دنیا کا گندا ترین شہر کیا گیا، اور لاہور کے ساتھ آپ شہر بسانے کے نام پہ اس کا آپ کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس کا فائدہ انہی لوگوں کو ہونا ہے جو پہلے بھی لوگوں کو لوٹتے رہے. اور ایک بات پاکستان کی عدلیہ کو میں کہوں گا، دیکھیں ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، حکمرانوں کی، یہ لوگ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے. بالآخر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تمام بڑے ایشوز جب بھی مافیاز پہ ہاتھ پڑا ہے، سیاستدان اور حکمران ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدلیہ نے رول ادا کیا. میں بھی انہیں سلوٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے جائیں گے، ماحولیات کے اعتبار سے اس پروجیکٹ کی کیا آپ اہمیت دیکھتے ہیں، کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے. دیکھیے جو بڑے، دیکھیے دو تین چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے پروجیکٹس جو بناتے ہیں اس کا جو ہے کئی کرائٹیریا سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں ماحولیات ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس کا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے یہ بنیادی طور پر ایگریکلچر لینڈ ہے. اچھا اس سے جو ایگریکلچر کو نقصان پہنچتا ہے اس سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو یہ کنسٹرکشن کریں گے، وہ ان کو فرق پڑتا ہے عام آدمی کو، اور عام آدمی کی ہماری پالیسی میکنگ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے ماحولیات کے پوائنٹ آف ویو سے آلریڈی اس علاقے میں یہ مسائل موجود ہیں، ان کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے. یہ ایک گورنمنٹ کی بڑی واضح پالیسی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو بائی پاس کر کے کوئی تھوڑا سا متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کرو، مسائل حل نہیں کرنے ہم نے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں شہر، اس کا فائدہ مفاد عامہ میں نہیں ہے. یہ مفاد عامہ نہیں ہے، یہ مفاد خاص ہے. اور خاص لوگ وہی ہیں جو پیسے والے ہیں، جو دولت والے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت پہ قبضہ ہو گیا ہے یہ جو لینڈ ریئل اسٹیٹ والے، ہاؤسنگ سوسائٹی والے. ایک تو یہ لاہور شہر بن رہا ہے کیا راوی فرنٹ، اور وہ ایک چھوٹا سا ایک ایئرپورٹ فیروزپور روڈ پہ بھی ہے والٹن کا، وہاں بھی ایک بزنس ڈسٹرکٹ بننا ہے. اچھا آج پرائم منسٹر صاحب آج پہلے تو گئے وہ راوی فرنٹ کے اوپر، اور وہاں جا کے انہوں نے خطاب فرمایا ہے، اور وہ میرے نزدیک وہ انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کیا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے ان کے لیے کوئی اتنا پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا. خاور وزیر اعظم نے اس فیصلے کو پسند بھی نہیں کیا اور کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں اپنا کیس پیش کریں گے. کیا ہوگا فردر؟ دیکھیں ایک تو حکومت کے پاس یہ بالکل ان کے پاس استحقاق ہے کہ وہ رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ آیا ہے تو اس کو چیلنج کریں. جو بھی کچھ قانونی وائلیشنز ہوئی ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر سامنے پیش کی گئی ہیں ان کا حل کیا جائے. اب لیکن بحث کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. آپ دنیا کے تمام بڑے شہر دیکھ لیں نا، نیو یارک سے چلیں، آپ لنڈن چلے جائیں، آپ شنگھائی چلے جائیں، آپ یہ دبئی میں چلے جائیں، آپ ابھی سعودی عربیہ کے اندر بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت بھی 1 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی ہے. آپ کے ملک کو کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، آپ کے ملک کو نئے شہروں کی ضرورت ہے. اب یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی گئی ٹھیک ہے، قانونی سطح کے اوپر ان کو جو مس یوز ہوا ہے ماضی کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بڑی بڑی یا چھوٹی چھوٹی جہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جنات نہیں آگے رہتے، وہ پاکستانی خریدتے ہیں. آپ اسلام آباد کے ارد گرد میں چلے جائیں، لاہور، کراچی، کسی بھی شہر میں چلے جائیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اس وقت بن رہی ہیں، اب دیکھیں وہاں پہ جا کے آپ ہفتے بعد جائیں گے آپ دیکھیں گے پورے کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک میں اچھا اسی طرف آ رہا ہوں. آپ پاکستان کے اندر سلمان غنی صاحب زمین کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے شہر بسانے ہیں، ان شہروں کے ساتھ بسانے ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا، یا پھر آپ نے کسی اور جگہ پہ جا کے بسانے ہیں. ملک کے اندر آپ ساری دنیا کے اندر ایک یہ نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ آپ کے وہ علاقے جہاں پہ آپ ابھی وہ زیر کاشت نہیں ہے، وہ زرعی علاقے نہیں ہیں، تو وہاں پہ آج کل تو نیا وہ آپاشی کا نیا سسٹم ہے، نئی ٹیکنالوجی سے استعمال ہو رہی ہیں، تو ان کو زیر کاشت لائیں. اور جہاں پہ آپ کو گھر بنانے کی بسانے کی ضرورت ہے تو آپ کو گھر تو بنانے پڑیں گے. آپ کے ملک کے اندر جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2% سے زیادہ ہے، اور دنیا کے ہم آبادی کے لحاظ سے بڑھنے والے ممالک میں سے ماشاءاللہ ہمارا نمبر کافی اچھا ہے. اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر ملک کے اندر آپ کو ہاؤسنگ یونٹس کی، آپ کے ملک کے اندر
بڑے بڑے پلازاز کی شاپنگ مال کی ضرورت ہے تو کیا آپ نہیں بلائیں گے؟ کیا امریکہ کے اندر امریکی حکومت تو ہے یار، کیا وہاں پہ امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے ارب پتی ہیں، یا ایون چائنا کے اندر ون پارٹی رول ہے، لیکن چائنا کے اندر بھی پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سب سے زیادہ ارب پتی بنے ہیں. تو وہ ارب پتی کون ہیں؟ جنہوں نے فیکٹریز لگائی ہیں، جنہوں نے مختلف انڈسٹریز لگائی ہیں، معذرت چاہتا ہوں، جنہوں نے ڈیفرنٹ کاروبار کیے ہیں. تو بالکل یہ کاروبار تو ہونے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی بالکل آپ کہیں گے جی یہ ہونا ہی نہیں ہے، ہونا تو ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی. بڑے منصوبے بھی اگر بڑے لوگوں کے لیے بنائے جائیں گے تو غریب عوام، عام آدمی کہاں جائے گا؟ حکومت کو ان کا بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ شہر، وہ جگہ جہاں پہ نیا شہر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، زرعی رقبہ ہے، وہاں پہ پہلے سے لوگ آباد ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حکومت کو اس کا بھی سوچنا ہوگا. اس پروگرام سے اب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا